ہیں? सुनाएंगे तो आप निजामुद्दीन साहब? सर हजरत मैं कहा हूँ दरअसल। मैं थोड़ा सा सफर पे निकला हुआ था। सारा दिन बस तगोदो में थोड़ा सा गुजर गया। तो चले, इंशाल्लाह कोई बात। कोशिश करूंगा 24 घंटे में इंशाल्लाह याद करने की। चले, अच्छा याद करके तो आप मुझे कॉल करके सुना देना या व्हाट्सएप पे है। जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। मोहम्मद उसामा आपको याद है? जी उस्ताद। सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका बिइल्मिका व अस्तगफिरुका बिक़ुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिरु व तअलमु व ला अअलमु व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा ख़ैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी व आजिलिही व आजिलिही फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीह व इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी वआजिलिही वआजिलिही फ़ासरिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़्दिर लियल ख़ैर हय्सु कान सुम्मा अरज़िनी बिही। माशा माशा। जी, और कौन सुनाएगा अभी? अब्दुलरहमान हैदर साहब सुनाएंगे दुआ इस्तिखारा। याद नहीं किया है। जी, अब्दुलरहमान हैदर साहब। सर याद नहीं किया। हैं? आवाज आ रही है, मैंने याद नहीं किया, भूल गया था सर। बाद में आपके सोचा थोड़ा। आपके 4 महीने लगे जमात में, 4 महीने? जी जहर लगे। तो 4 महीने में तो दुआ सिखाते हैं ये इस्तिखारा की। सारे हैं? साथी नए थे 4 महीने में। अच्छा। तो पुराना चले ठीक है। चले। जी, राशिद खान साहब आपको, राशिद खान साहब जी 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 उस्ताद जी। याद है उस्ताद आपको? जी मुझे वो छोटी दुआ जो है अल्लाह मग़फ़िरली वक़्तिरली, ये तो याद बख्तर। है। तो इसकी दूसरी अल्लाह मग़फ़िरली वक़्तिरली ना, हाँ। ये तो तो छोटी दूसरी, याद है। और दूसरी दुआ इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उस्ताद जी याद करने की। तो आपको भी 4 महीने लगे हैं। जी उस्ताद जी लगे हैं। तो 4 महीने में तो याद, मैंने तो याद कर ली थी 4 महीने में। उस्ताद जी काफ़ी टाइम हो वो वक्त लगा हुआ, तो उस्ताद जी काफ़ी चीज़ें असल भूल में गई हैं। आजकल नए साथियों उसका, को उस्ताद जी खिदमत पे लगा देते हैं ना। हाँ हाँ, एक मसला और है ना। एक देखो, एक एक चीज हमने याद की है ना, तो उसको जब तक हम इस्तेमाल में नहीं लेकर आते वो याद नहीं रहती, वो भूल जाती है। इस्तिखारे की दुआ हम जी बिल्कुल। याद याद हो जाती है, इसमें याद में ये आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन जब हम इस्तिखारा करते नहीं है, इसको पढ़ते नहीं है, तो फिर वो भूल जाती है। तो अक्सर साथियों को ये मसला होता है ना। जब आप इस्तिखारा करेंगे अपने किसी भी मामले के लिए, अल्लाह ताला से मशवरा करेंगे, तो आपको ये कभी इंशाल्लाह भूलेगी। आप ये दुआ याद करें, दुआ याद करने के बाद 8 से 10 मरतबा इस्तिखारा करें। तो इंशाल्लाह छोटे छोटे कामों के लिए भी इस्तिखारा करें आप। तो एक तो सुन्नत पर अमल हो जाएगा, अल्लाह से मशवरा हो जाएगा, दूसरे इसमें नदामत नहीं होगी ना इस्तिखारे के बाद, परेशानी नहीं होगी। और तीसरा इसका फायदा ये होगा कि ये दुआ हमें याद हो जाएगी मुस्तकिल तौर पर, फिर ये भूलेगी नहीं। ठीक है जी। जी जी, उसामा इसका इंशाल्लाह। तर्जमा करो, उसामा इसका। उस्ताद जी मैंने अल्लाह। जी अल्लाह जी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका बिइल्मिका, ए अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ बिइल्मिका, आपके इल्म का वास्ता देकर, हाँ जी। वस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका। और हाँ। ये सच ही मैंने देखा था इसलिए मुझे आता है, वरना तो मैं तो बिल्कुल बस मतलब पहले चलो। पहले मैं याद कर रहा था कि इसका तर्जुमा क्या है। वस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका, और मैं आपकी कुदरत मैं मतलब इसमें उन्होंने लिखा हुआ था, मैं आपकी आपकी कुदरत का वास्ता देकर अच्छाई तलब करता हूँ, हम्म। अच्छाई पर या तलब करता हूँ। हाँ, इसका तर्जुमा आप ये भी कर सकते हैं कि मैं आपकी कुदरत की वजह से इस्तात यानी किसी काम के ऊपर इस्तात को तलब करता हूँ कि मेरी उस काम करने पर मैं कादिर हो जाऊँ, आपकी कुदरत की वजह से। मैं ये आप इसका मफहूम बनता जी सर, मैं आपकी कुदरत का वास्ता देकर सवाल करता हूँ है। कि मैं इस तो मैं
استطاعت طلب کرتا ہوں اپنے کام کے اوپر. واسلک من ہاں فضلک العظیم، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے بہت بے پایاں فضل کی واسطہ دے کر. فضل ماشاء فإنک تقدر ولا اقدر، کہ آپ بے شک آپ ہی قدرت والے ہیں، اور ولا اقدر، اور میرے اندر کوئی استطاعت نہیں ہے، ہاں میرا بے کوئی شک طاقت آپ ہی طاقت رکھتے ہیں اور ہم طاقت نہیں رکھتے. نہیں. یہ ترجمہ. بے شک آپ طاقت رکھتے ہیں اور ہم طاقت نہیں میں طاقت نہیں رکھتا. وتعلم ولا اعلم، اور آپ ہی علم رکھتے ہیں اور میں علم نہیں رکھتا. وانت علام الغیوب، اے اللہ جی آپ تو غیب کا علم جاننے والے ہیں. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ اگر ان کنت تعلم ان ھذا، اگر آپ کے علم کے مطابق ان ھذا الامر، اس کام میں، خیر لی فی دینی و معاشی، بہتری ہم، ہے میری دین کے لیے، دنیا کے لیے، و عاقبتی امری، عاقبتی امری سجی کیا ہوگا؟ آخرت کے لیے. میرے آخرت کے معاملات میں. جی آخرت کے معاملات کے لیے. اور سر جی جہاں سے میں نے یاد کی تھی وہاں دو لفظ اضافی لکھے ہوئے تھے، حاجل ہی و آجل ہی بھی، لیکن یہاں پہ نہیں. ہم، فقدر ہوں، بس میں آپ سے طاقت مانگتا ہوں. ویسر ہوں، ہم، آسانی مانگتا ہوں اس کام میں. ثم بارک لی، کہ یعنی اگر اس میں خیر ہے ساری چیزوں میں تو میں آپ سے اس کی طاقت مانگتا ہوں، اس کی آسانی مانگتا ہوں. ثم بارک لی فی، اور اس کے اندر برکت کا سوال کرتا ہوں. وَإِن ہم. كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اور اگر آپ کے علم کے مطابق، آپ کے علم میں، ان هذا الامر، اس کام میں، شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین، دنیا اور آخرت کے معاملات کے لحاظ سے خیر نہیں ہے یا شر ہے. فصرف عنی، اس کو پھیر دیں، پس میرے سے اس کو پھیر دیں. وصرفنی عن، اور مجھے اس سے ہم. پھیر دیں استاد جی. ہاں اس کا ترجمہ آپ ایسے کر لیں، یا اس مجھے کام کو، یا اس کو مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے، یعنی اس چیز کو مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے. ٹھیک ہے. جی استاد جی، فصرف وصرف عنہ، اور وصرف نیان ہو، مجھے اس سے ہٹا دے اور اس کو مجھ سے ہٹا دے یا پھیر دے. جی استاد، مجھے اسے ہٹا دیں اور اس کو مجھ سے ہٹا دیں. ہم. وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بھی، اور میرے لیے وہ مقدر فرمائیں لی الخیر، میرے لیے خیر ہو. جس کے اندر، جس میں میرے لیے خیر ہو. حیث کان ثم ہاں ارزنی بھی، اور اس کے حیث کان کا تو مجھے نہیں آتا استاد جی، ثم، اور اس کے اوپر مجھے راضی ہاں بھی کر. حیث ہاں. کان کیا ہوگا استاد اور جی؟ آپ کو آپ جو ہے نا میرے لیے اس میں وقت در لی الخیرہ، اور آپ مجھ کو طاقت دے دیں یا میرے لیے بہتر بندوبست کر دیں اس چیز کا جس کے لیے میرے لیے اس میں خیر ہو، اور وہ جیسے بھی ہو، ہے سکانا، وہ جیسے بھی ہو لیکن اس کے اندر میرے لیے خیر ہو. ٹھیک ہے. جیسے بھی ہو یا جہاں سے بھی ہو. ٹھیک ہے. اور پھر ثم ارضینی بھی، پھر مجھے آپ اس کے ذریعے راضی بھی کر دیے، مطمئن بھی کر دیے. ٹھیک ہے. جی استاد. یعنی ایک کام ہے، کام میں میرے لیے آپ اس میں برکت رکھ دیں، اور جیسے بھی ہو وہ، یا جیسے بھی ہو یا جہاں سے بھی ہو، ہے سکانا، جیسے بھی ہو یا جہاں سے بھی ہو. ثم ارضنی بھی، اور پھر آپ میرے دل کو پھر اطمینان بھی کر دیے، مجھے مطمئن بھی کر دیے کہ یہ کام واقعی ٹھیک جی ہے. جی استاد جی. تو ہاں، یہ کیسی پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہاں نے استاد جی. اپنے بندوں سے مشورہ یعنی اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ سے مشورہ کرے تو کس انداز سے کرے، کون سی دعا مانگے. کتنی پیاری دعا اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ دعا ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. کیسے پیارے پیارے الفاظ ہے. اگر ہمیں تھوڑی سی عربی کی ہو نا، کچھ عربی کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا ہو نا، تو یہ بہت زبردست اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے مشورہ کیسے کرنا ہے، اور کیسا ادب ہے ان کے اندر. ادب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اور بندے کی عاجزی بھی کہ اللہ اللہم انی استخیرک بعلمک. یہاں اللہ بندہ آپ کی اپنی جو ہے نا اپنی چھوٹائی کو بیان کر رہا ہے، اللہ کے سامنے جھکاؤ کر رہا ہے. واستقدرک بقدرتک، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنے جھکاؤ کو، یا اللہ میں تو کچھ نہیں ہوں، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. واسألک من فضلک العظیم. اور ہر جگہ ہم یا اللہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کے کام کے اندر یا اللہ تیرا فضل جب تک شامل نہیں ہوگا نا،
تو ہم وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہر کام میں ہم یا اللہ تیرا فضل مانگتے ہیں، اور میرے فضل کا عظیم، اور فضل بھی ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا بہت جب اللہ سے مانگنا تو اللہ سے بہت زیادہ فضل مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، یہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ بے شک آپ تو قادر ہیں ہر چیز پر، اور میں کسی چیز پر بھی قادر ہوں۔ اللہ کی بڑائی اور اپنی چھوٹائی، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اتنے بڑے ہیں جس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے، اور ہم مخلوق اتنے چھوٹے ہیں کہ ہماری چھوٹائی کی حد نہیں ہے۔ تو کیسے پیارے الفاظ کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ اللہ سے ان پیارے الفاظوں کے اندر اللہ سے مشورہ کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بھی اس کے اندر آ گئی اور اپنی چھوٹائی بھی اس کے اندر آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے کہ ہم کسی سے چھوٹے کام میں، معاملے میں ہم اللہ سے مشورہ ضرور کریں۔ وہ کیسے مقولہ ہے کہ جو مشورہ کرتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، اور جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نادم نہیں ہوتا۔ ایسے ہے مقولہ نظام الدین صاحب، وہ جماعت میں چلتا ہے۔ استاد جی اس پہ نا ایک ساتھی نے میرے سے وہ سال میں ادھر آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ مجھے چیک کر کے دو کہ یہ ہے اس طرح کی بات، تو میں نے چیک کیا تھا، وہ حدیث تھی، مجھے یاد بھی ہوگی، ما خواب من استخارہ و ما ندم من استنشارہ، کہ مقصد ہاں، کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ خواب و خاسر نہیں ہوتا، اور جو مشورہ کرتا ہے وہ ندامت اس کو نہیں ہوتی۔ جو مشورہ کرتا ہے وہ نقصان نہیں اٹھاتا، یہ ہے مفہوم، اور جو استخارہ کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا۔ ٹھیک، جزاک اللہ، آگے چلیں۔ ہم، جی، اور جب حاضر الامر پر پہنچے تو اپنی حاجت کو بیان کریں۔ یہ کون پڑھے گا یہاں سے؟ کوئی ساتھی پڑھے؟ نظام الدین صاحب پڑھیں۔ استاد جی چلو میں پڑھ لیتا ہوں۔ چلو آپ پڑھیں، آپ چلو کوئی پڑھے ساتھی ہیں؟ اور جب حاصل امر پر پہنچے تو اس کو پڑھتے وقت اسی کام کا دھیان کرے جس کے لیے استخارہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہاں، پاک و صاف بچھونے پر قبلہ کی طرف منہ کر کے باوضو سو جائے۔ جب سو کر اٹھے تو جو بات دل میں مضبوطی سے آئے وہی بہتر ہے، اسی کو کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اچھا آگے پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 44، اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو اور دل کا خلجان و تردد ختم نہ ہو تو دوسرے دن بھی ایسا ہی کرے، اسی طرح 7 دن تک کرے، انشاءاللہ تعالی ضرور اس کام کی اچھائی یا برائی کے بارے میں اطمینان ہو جائے گا۔ ہاں اچھا، یہاں پہ دو اشکال ہیں۔ مسئلہ نمبر یہاں پہ نا ایک منٹ، یہاں پہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ باتیں کیا سنتے ہیں کہ جی استخارہ کریں باوضو ہو کر، اور دو رکعت نماز صلاۃ الحاج پڑھ کے، دو رکعت نماز نفل پڑھ کے پھر یہ دعا مانگے۔ یہ نماز نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ صرف یہ دعا پڑھ لیں، استخارہ کی دعا پڑھ لیں، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ جو ہے نا سو جائیں، اور سونا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو جائیں بہتر ہے، نہ سوئیں، کیونکہ سونے سے مراد یہ ہوتا ہے پھر آدمی کہہ رہا جو ذہن میں انتشارات ہوتے ہیں، جو آدمی کے خلجان ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، آدمی سکون سے لیٹا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس وقت جو ذہن میں بات آتی ہے وہ پکی ہوتی ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اگر نہ بھی سوئیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی کال ہوتا ہے کہ سونا ہے، نہ بھی سوئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دعا پڑھ لیں، اور دعا پڑھنے کے بعد جس چیز کے اوپر دل اطمینان کر جائے پھر اسی کو کریں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لے تو اطمینان آ گئے، ایک دفعہ پڑھے نہیں ہوا اطمینان، دوسری دفعہ پڑھے، تیسرے دفعہ پڑھے، یعنی ہر ایک روزانہ پڑھتے رہیں، اور یہ 7 دن تک کریں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ 3 دن تک کرنا ہو تو 7 دن تک طاقت میں پڑھیں۔ اور اس میں ضروری نہیں ہے، ایک یہاں پہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھی کوئی چیز نظر آئے گی، اگر سبز چیز نظر آئے خواب میں تو کام اچھا ہوگا، اور اگر کوئی دوڑنے چیز نظر آئے تو کام ہو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے چیزوں کا نظر آنا، صرف دل کا اطمینان یہ ضروری ہے۔ آگے جو مسئلہ آ رہا ہے، اگر حج کے یہ جانا ہو تو استخارہ نہ کرے میں جاؤں گا بلکہ یہ استخارہ کرے فلاں دن یا فلاں گروپ کے ساتھ جاؤں گا یا نہ جاؤں۔ تو یہاں پر بھی ہے، تو جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ نیک کام کے لیے استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ نیک کام سے مراد یہ ہے کہ میں تبلیغ میں جاؤں یا نہ جاؤں، میں قرآن پاک حفظ کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں حج پہ جاؤں یا جاؤں، اس طرح کے جو نیک کام، میں زکات دوں یا نہ دوں، ٹھیک ہے، اس طرح کے کاموں میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھیں اس کو، اگر حج کے لیے جانا ہو تو یہ استخارہ
جی، مسئلہ نمبر 45، اگر حج کے لیے جانا ہو تو یہ استخارہ نہ کرے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، بلکہ یوں استخارہ کرے کہ فلاں دن یا فلاں گروپ کے ساتھ جاؤں یا نہ جاؤں۔ مسئلہ جی نمبر توبہ کی نماز، مسئلہ نمبر 46، اگر کوئی بات خلاف شرع ہو جائے تو 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر اس سے توبہ کرے اور اپنے کیے پر پچھتائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرے کہ پھر وہ کام کبھی نہیں کروں گا، اس سے بفضل خدا وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ہاں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا نوافل الذین سفر، آمنوا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوحا سے مراد ہے کہ پکی توبہ، ایسی توبہ کہ جس توبہ کے بعد دوبارہ گناہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور آئندہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، بالفرض اگر ہو جائے تو پھر توبہ کرنے میں میں جلدی کروں گا۔ جی آگے۔ نوافل سفر، مسئلہ نمبر 47، جب کوئی شخص سفر کرنے لگے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز گھر میں پڑھ کر سفر شروع کرے۔ آگے جی کرنے سے آگے۔ بتاؤں۔ جی اور جب سفر سے آئے تو مستحب ہے کہ پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بعد اپنے گھر جائے۔ جی یہ حدیث، مستحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر میں ان 2 رکعتوں سے بہتر کوئی چیز نہیں چھوڑ جاتا جو سفر شروع کرتے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ ہاں، تو گھر کے اندر بھی اس کو بھی ہم معمول بنائیں، سنت دیکھو، سنت والی زندگی گزاریں گے اس میں راحت اور سکون ہوگا۔ ہم نے سفر پہ جانا ہوتا ہے تو جاتے ہوئے اگر باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں گے گھر کے اندر، تو گھر کے اندر برکت بھی آئے گی اور دوسرا کیا سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور ہمارا سفر بھی خیر و عافیت سے ہو جائے گا۔ ایسے جب واپسی پر آئیں تو کوشش کریں کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جائیں، وہاں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے تو سنت کی اتباع کرنے کی کوشش کریں، خود بھی یہاں پر پھر مسجد میں ہم واپسی جب آئیں تو مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ تو ہمارے معاشرے تبلیغ والے حضرات بڑا اہتمام کرتے ہیں، جب بھی کسی مسجد میں جاتے ہیں تو پھر مسجد میں جاتے فوراً نہ جو ہے نا سامان کو ایک طرف رکھ کے تو اکثر جو باوضو ساتھی ہوتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ فوراً ہی جو ہے نا 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ دیتے ہیں۔ جی ایسے ہے نظام الدین صاحب، ایسے ہے نا؟ جی جی حضرت، بالکل ایسے۔ جی سر، یہ ترتیب ہے تو سر۔ جماعت میں نا ماشاءاللہ بڑا اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے سنتوں پر عمل کرنے کا نا، سنتوں پر عمل کرنے کا بڑا موقع ملتا ہے۔ مسواک کی سنت پر بڑی آسانی سے عمل ہو جاتا ہے، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، اوابین، اشراق، چاشت، تہجد، ان چیزوں کا بڑا ماشاءاللہ اہتمام ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں 3 دن تو ہر مہینے لگایا کریں، اور سالانہ چلہ ہے یہ بھی، اس کی بھی کوشش کیا کریں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی حفاظت رکھی، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی توفیق۔ آگے مسئلہ نمبر قتل کی نماز، مسئلہ نمبر 48، 48، جی 48 تو اوپر ہے۔ یہ 48 پیچھے تھوڑا، جی تھوڑا پیچھے کر لیں۔ مسئلہ جی نمبر 48، مسافر کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ دوران سفر جب کسی منزل پر پہنچے اور وہاں قیام کا ارادہ ہو تو بیٹھنے سے قبل 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ ہاں، بیٹھنے سے پہلے یہ وہی بات آ گئی جو ابھی میں نے بتائی تھی کہ جماعت والے جاتے ماشاءاللہ بستر جو ہے ایک طرف رکھ کے تو ہے، جو ان کے وضو ہوتے ہیں وہ فوراً جو ہے وہ نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، اور باقی جو ہے وضو وغیرہ کے اہتمام کر کے مشورے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جی آگے۔ قتل ہونے سے پہلے نماز، مسئلہ نمبر 49، جب کوئی مسلمان قتل کیا جا رہا ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تاکہ یہی نماز و استغفار دنیا میں اس کا آخری عمل رہے۔ جی حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو کسی مہم میں کہیں بھیجا تھا، راستے میں کفار نے انہیں گرفتار کیا، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سب کو وہیں شہید کر دیا۔ حضرت حبیب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں لے جا کر کفار کے ہاتھوں فروخت کیا۔ مکہ والوں نے انہیں شہید کیا۔ جب وہ شہید ہونے لگے تو ان لوگوں سے اجازت لے کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اسی وقت سے یہ نماز مستحب ہو گئی۔ اچھا، ایسے ہی نا ایک واقعہ فضائل اعمال کے لکھا ہو کہ حجاج بن یوسف نے بھی سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو جب شہید کروایا تھا تو انہوں نے بھی اپنی شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ یہ واقعہ یاد ہے نا فضائل اعمال میں لکھا ہوا جی جی ہے جی؟ حضرت ہاں، بالکل جی ایسے جی ہی ہے۔ سر جی۔ یہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نا؟ حضرت نام یاد نہیں، جی سعید بن جبیر یا اس طرح نام ہے شاید، سعید بن جبیر اگر رضی نام اللہ۔ کچھ غلطی ہو سکتی ہاں، بہرحال سعید جی، ہے، کچھ شروع اس میں ان طرح کے نام ہے لیکن جی جی حضرت، چلیں جی جی تو سنت میں خیر ہے، سنت میں آخر جی۔ اس سبق بھائی یہ بہشتی جگہ کا سبق زیادہ تو نہیں ہوتا؟ کچھ ساتھیوں نے مجھے فرمایا کہ استاد جی تھوڑا بہشتی جگہ کا سبق زیادہ ہوتا ہے، زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ سر جی اس میں میری رائے یہ ہے کہ ہم باقی ساتھیوں نے بھی مشورہ کیا تھا، میری اکیلے کی نہیں ہے، نظام الدین بھائی ایک تو ساتھی ہو کہ یہ والا یہ کتاب ہم نے ختم بھی کرنی ہے نا سر جی، یہ پچھلے سال سے شروع ہوئی ہوئی ہے، اور اچھا اچھا، جلدی بھی نہیں کرنی اور مطلب دیر بھی نہیں کرنی، کیونکہ اور بھی بہت کتابیں ہماری رہتی ہیں اور 4 سال کا صرف کورس، اس میں تو ہاں کچھ ہاں زیادہ بات ہے ہی نہیں سمجھنے والی ہے، تو صرف اگر اپنا مطالعہ کرتے رہیں گے تو اس میں کیا کوئی کچھ بھی مشکل نہیں ہے میرے خیال سے۔ ہاں، صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر اب پڑھتے رہیں اس کو یا سر پڑھنا ہے آگے؟ میرے خیال سے تو پڑھتے رہیں، اس آگے کو تین امتحان ہو کا جائیں۔ آگے امتحان آ رہے ہیں۔ ہاں، آگے امتحان بھی ہے آپ حضرات کا، تو ابھی تک تو خیر انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں، ابھی تک تو وہ حاضری، اچھا سما حاضری لی ہے اس کی پہلے عربی والے سبق کی؟ جی استاد جی لے لیا، وہ میں اسکرین شاٹ عربی لے والے لیا، لیکن میں اب اس پہ رجسٹر پہ لکھ کے آپ کو بھیج دوں گا۔ وہ اس میں نا اب جو حاضری لینی وہ قمری مہینے کے تاریخ کے اعتبار سے لینی، میرا خیال آج سفر کی گالوں کتنی ہے، 10 یا 12 سفر ہے؟ صحیح، میں دیکھ لیتا ہوں، میں اس کے اوپر لکھ دوں گا انشاءاللہ۔ ہاں، اس سفر کے تو قمری مہینوں کے اعتبار سے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی استاد جی۔ اچھا جی، اچھا یہ مہینہ جو ختم ہو جائے گا ماشاء اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اس محمد سامہ صاحب کو کہ انہوں نے ماشاء اللہ 2 مہینے، تو اگلے مہینے کی سعادت خدمت کی ساتھ کون حاصل کرے گا حاضری کی بھی؟ اگلے مہینہ